बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों का मसला ही हल कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो वहाँ मीडिया नुमाइंदान मौजूद थे उनके सवालों का जवाब भी दिया। और लुब्बे लुबाब ये है कि निगरां वज़ीर आज़म ने जो बिजली के बिलों में इजाफे पर जो पूरे मुल्क में जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, जो हड़तालों का सिलसिला जारी है और जिस तरह लोग अपनी परेशानियों का, दुख और तकलीफ का जो बयान जो कर रहे हैं कि सिर्फ बिजली के बिलों से जो उनका जिस तरह लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, और इस पर खुद निगरां वज़ीर आज़म ने भी इसका बाकायदा नोटिस लिया था और इतवार के रोज़ अजलास तलब किया था और फिर 3 दिन तक मुसलसल अजलास किया। और आज 5वें रोज़ जो है वो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं कि बिजली के बिलों का जो मसला है वो बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ऐसा है नहीं। यानी लोग बेवकूफ़ हैं, अवाम बेवकूफ़ हैं, अवाम जो सड़कों पे निकले हुए हैं, अवाम जो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, अवाम जो कह रहे हैं कि हमारा जो है वो जीना मुझ दुश्वार हो गया है, बिजली के बिल, हमारी इतनी आमदनी नहीं है, इतनी तनख्वाह नहीं है कि जितने बिजली के बिल है। तो लोगों की एक ज़ाहिर है कि एक बिल्कुल एक जायज़ जिसे कहते हैं कि परेशानी थी, तकलीफ थी, जिसकी वजह से लोग खुद निकले थे। किसी सियासी लीडर के कहने पे नहीं, किसी सियासी जमात के कहने पे नहीं, क्योंकि असल जो जिम्मेदार है इस सारे मसले के वो तो ये सियासी लीडर ही हैं, वो ये सियासी जमातें ही हैं जो इक़्तिदार में थी, चाहे वो चंद रोज तक इक़्तिदार में थी या इससे पहले इक़्तिदार में थी। जब तक जितना भी वक्त गुजरा है, जितने भी हुक्मरान आए, जितने भी सियासतदान आए, जितनी भी सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं, वो बुनियादी तौर पर सारे जिम्मेदार हैं। तो अवाम, और वो ज़ाहिर कैसे निकलते वो अवाम के इस मसले के लिए, क्योंकि उन्होंने तो खुद ये मसला पैदा किया है। और बड़ी खूबसूरत बात एक छोटे से जो एक मशहूर शेर में जो है वो निगरां वज़ीर आज़म ने जो है वो कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करते हुए कर दी। और ये शेर जो था ये बता सुना दिया, हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी अवाम जो है जिन सियासतदानों और जिन सियासी जमातों और जो इक़्तिदार में जो हुक्मरान थे उनके सबब जो है वो बीमार हुए और उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जनाब सियासी जमातें जो है वो इसलिए इसको जो है बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और अगर मैं भी अगर होता उनकी जगह तो मैं भी यही करता। तो भाई फिर मसला ही हल हो गया। जब आप भी अगर होते, आप हुकूमत में ना होते, जो आपने खुद कहा कि अगर मुझे भी इलेक्शन लड़ना होता तो मैं भी यही करता। तो पहली बात तो यह है जो निगरां वज़ीर आज़म जो है वो दुरुस्त कर लें अपने आप को कि ये जो सियासी लीडर हैं, जो सियासी जमातें हैं, जिन पर वो कह रहे हैं कि वो जो है लोगों को उकसा रहे हैं या उनके कहने पे लोग निकल रहे हैं, या चूंकि इलेक्शन करीब है इसलिए सियासी जमातें इस मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। इसलिए कि सियासी जमातें तो बहुत बाद में आई हैं। सियासी जमातों को तो होश जब आया है जब पानी सर से गुजर चुका था, जब सियासी जमातों ने और सियासी लीडरों ने और साबका हुकूमती लोगों ने यह देखा कि जनाब लोग जो है वो बिल्कुल अब सड़कों पे आ चुके हैं, सरापा पूरा मुल्क जो है सरापा एहतजाज बन चुका है। और चूंकि अब वो हुकूमत वो क्या गलतियां सारी उन्हीं की हैं, ये बोझ सारा उन्हीं का डाला हुआ है। बिल्कुल सही कहा इस शेर की जो सुनाया निगरां वज़ीर आज़म ने कि हुए बीमार जिसके सबब, तो इन्हीं के सबब बीमार हुए अवाम, इन्हीं के सबब परेशानी में आज मुब्तला हैं। तो जनाब वो लोग तो आए नहीं उनकी दादरसी की, ना तो जब हुकूमत में थे तब नहीं आए अवाम की दादरसी के लिए, तो अब क्या आएंगे। लेकिन उंगली कटा के शहीदों में जरूर शामिल होने के लिए उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया, एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया, हड़ताल का ऐलान कर दिया और क्या कि हम अवाम के साथ खड़े। लेकिन अवाम किसी सियासतदान के साथ नहीं खड़े, अवाम किसी सियासी जमात के साथ नहीं खड़े। अवाम तो खुद अपने मसले के लिए खुद अपनी क़यादत करते हुए सड़कों पे निकले। तो वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि जनाब अगर मैं भी इन सियासी जमातों की जगह होता या सियासतदानों की जगह होता
تو میں بھی یہی کرتا ہے چونکہ الیکشن قریب آنے والے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی وزیر اعظم صاحب کی کہ انہوں نے یعنی سارا جو ملبہ ہے وہ عوام پہ ہی ڈال دیا کہ جی عوام جو مظاہرے کر رہے ہیں وہ شاید ان مظاہروں میں ابھی اتنی شدت نہیں آئی ہے, ابھی لوگ شاید اتنے پریشان نہیں ہوئے ہیں, ابھی لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہے, یہ تو بڑا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے. کہہ سکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ منتخب تو ہے نہیں, وہ تو نگراں ہیں. نگراں حکمراں جو ہے اس کو تو ایک مفت میں پلیٹ میں رکھ کر ایک حکومت مل گئی ہے, اس نے کوئی عوام سے ووٹ تو لے نہیں ہے, پھر آئندہ بھی اسے عوام سے ووٹ لینے کے لیے جانا نہیں ہے عوام کے پاس. لہذا انہوں نے بڑا صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جناب یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ پریشانی یہ تکلیف جو ہے اور یہ عوام کو جو اس طرح یہ جو پریشان دکھایا جا رہا ہے, عوام اتنے پریشان ہے نہیں, عوام کی تکلیف اتنی ہے نہیں جتنی بتائی جا رہی ہے, جتنا اسے بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو بس اللہ حافظ ہے. پھر تو جناب اگر حکمراں جو اس وقت موجودہ حکمراں ہیں, نگراں حکومت ہے, اگر ان کے یہ خیالات ہیں تو پھر تو واقعتاً اللہ ہی حافظ ہے. پھر نگراں وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ہم نے بڑا جو ہے وہ تحقیق کی ہے اور بڑا ریسرچ کیا ہے, بڑا لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہ جو مفت بجلی ہے یہ جو ہے وہ استعمال جو ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا صرف وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ صرف وابڈا ہے, وابڈا کے 1 سے 16 گریڈ کے جو ملازمین ہیں وہ 200 سے زیادہ یا 400 یونٹ تک مفت استعمال کرتے ہیں, اور اصل جو لامحدود بجلی جو مفت استعمال کرتے ہیں وہ 16 گریڈ سے جو اوپر جو 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ کے افسر تک ہے. یعنی جن کی تنخواہیں جو ہیں لاکھوں میں ہیں اور جن کے کک بیکس جو ہیں وہ کروڑوں اور اربوں میں ہیں, جن کو حکومت کی جانب سے بڑی بڑی یعنی مہنگی ترین رہائش گاہیں دی ہوئی ہیں, مہنگی ترین جدید ماڈل کی گاڑیاں دی ہوئی ہیں, جن کو مفت پیٹرول ملتا ہے, اور جن کی جو بجلی مفت ہے. خود وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو نگراں وزیر اعظم ہیں کہ 2000 یونٹ کیا 5000 یونٹ کیا وہ جتنی چاہے بجلی جلائیں وہ مفت ہے ان کے لیے. تو یعنی یہ اگر جس ملک میں یہ اگر ہو رہا ہو, اور چاہے وہ مفت بجلی, ایک میں کہیں کسی کا وہ کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا, کسی کوئی اینکر ہی تھا, تو اس نے کہا جی وہ جو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بجلی مفت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ زیادہ کتنے ہیں 5-6 ارب روپے کی مفت بجلی ہوگی, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی ان کے لیے ایشو نہیں ہوگا, یعنی 2-4-5 ارب کی بجلی مفت استعمال ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اصل ایشو کی طرف جائے, بالکل اصل ایشو کی طرف بھی جائے, لیکن بھائی یہ 2-4-5 ارب روپے کوئی کم نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں عوام کو کیا نام ہے اس سے ریلیف دیا جائے, اور ان لوگوں کو کیوں سبسڈی دی جا رہی ہے, اور کس بات کی سبسڈی بھائی, کس بات کا ریلیف؟ اصل ریلیف تو عوام کو دیں جن کے ٹیکسوں سے یہ افسران عیاشیاں کر رہے ہیں. لیکن نہیں, نگراں وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو بس اب ان کا یہ یعنی انہوں نے اتوار کو اجلاس بلایا, پیر کو, منگل کو, اور آج پریس کانفرنس کی. اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے وہ آئندہ 48 گھنٹوں کے بعد کوئی اعلان کریں گے, یعنی 2 دن بعد. یعنی ان 5 دنوں میں تو وہ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکے, پریس کانفرنس میں بھی کوئی اعلان نہیں کر سکے. تو بھائی پریس کانفرنس کس لیے کی تھی؟ اس میں بھی انہوں نے 48 گھنٹے کا وقت مانگ لیا ہے. پھر جو نگراں وزیر خزانہ صاحبہ ہیں شمشاد اختر صاحبہ, وہ کہہ چکی ہیں جناب کر ہی نہیں سکتے IMF کی مرضی کے بغیر. تو بھائی جب ہم بالکل غلام ہیں, IMF کے غلام ہیں, تو اور گروی رکھی ہوئی ہے ہماری ہر چیز, تو پھر یہ اس کا اعلان کر دیں کہ جناب اس ملک میں آئین, قانون اور کوئی اتھارٹی اگر کوئی ہے تو وہ IMF ہے, اگر کسی کی مرضی چلے گی تو IMF, وہ تو کہہ چکے ہیں بلکہ کہ IMF کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو لوگ جو ہیں وہ خاطر جمع رکھیں, لوگ جو ہیں وہ بالکل یعنی اس بات کا یقین کر لیں کہ انہیں کوئی ریلیف نہیں ملنے والا, انہیں کوئی جو ہے ان کی دادرسی کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ یقین رکھیں عوام, جو حکمراں تھے جن کو عوام نے ووٹ دیا تھا, ووٹ کو عزت دی تھی,
انہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی، کسی اور ہی کو عزت دے رہے ہیں۔ وہ اپنی عزت بڑھا رہے، اپنے اثاثے بڑھا رہے، اپنی جائیدادیں بڑھا رہے ہیں۔ لوگوں کی جو ہے وہ تکالیف کو کم کرنے کا کوئی سامان نہ انہوں نے پہلے کیا، نہ کوئی آئندہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے، صرف اعلانات۔ پھر دوسری جانب عوام جس طرح سراپا احتجاج ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ایک جو کے الیکٹرک کا ادارہ کراچی میں خاص طور پہ، اور اسی طرح ملک بھر میں جہاں جہاں بھی وابڈا کے جو کام ہیں، جس طرح بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہ ہونے پر بجلی منقطع کرنے پہنچ جاتے ہیں، تو ہر جگہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جناب آؤ تو صحیح بجلی کاٹنے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کاٹتے ہیں۔ یہ لوگوں کا ریئیکشن ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے لوگوں کی ویڈیوز کی بھرمار ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے رد عمل کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہم بل نہیں دیں گے، اب آئیں ہماری بجلی کاٹنے تو پھر ہم بتائیں گے کیا ہوگا۔ تو اس طرح جب کراچی میں بھی ایک تاجر برادری کے ایک حلقے نے کہ الیکٹرک کے کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ یرغمال بنایا، ان کی گاڑیاں یرغمال بنائیں، تو ان پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی۔ یعنی جو کہ الیکٹرک جو بدماشی کر رہا تھا، جو غنڈہ گردی کر رہا تھا، جو زبردستی جو ہے وہ زائد بلنگ کے باوجود جو ہے ان سے اربوں کھربوں روپے زائد بلنگ کے نام پہ وصول کرنے کے بعد پھر بھی لوڈ شیڈنگ کر رہا تھا، اور بل نہ بھرو تو ان کی بجلی کاٹنے پہنچ جاتا تھا، تو ان کے ساتھ اگر تھوڑا سا یہ سلوک ہو گیا، گو کہ نہیں ہونا چاہیے، انتہائی غیر مناسب ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، جب کسی کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی، جب کسی کے بچے بھوکے مر رہے ہوں گے، تو وہ چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں مارے گا، یا کوئی اور جو ہے وہ کرائم نہیں کرے گا، تو کیا کرے گا؟ پیٹ تو یا پھر خودکشی کر لے گا۔ تو لوگ ظاہر ہے کہ ہر طرح کا کرائم بھی کر رہے، خودکشی بھی کر رہے، اپنے بچوں کو بھی مار رہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ جس تاجر برادری کے جن لوگوں کے خلاف کہ الیکٹرک کے جو افسر یا ملازمین ہیں ان کو یرغمال بنانے پر ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی تھی، اس ایف آئی آر کا جو حل ہے وہ یہ نکالا گیا کہ کچھ جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے پہنچے اور کہا کہ جناب بالکل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے بڑا صحیح کیا۔ پہلے تو ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے بالکل صحیح کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، لیکن آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ کے الیکٹرک کے آفس چلیں، وہاں چل کے ہم آپ کی ڈیل کرا دیتے ہیں، اور آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی جو ہے واپس کروا دیتے ہیں، آپ کی جو بجلی بند کی گئی ہے وہ بھی بحال کرا دیتے ہیں۔ تو بھائی معاملہ جو ہے وہ بیٹھ کے حل کر لیں، اس طرح تو صحیح نہیں ہے، بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے لوگ ہی جو ہمارے بڑے جو خیر خواہ بنتے ہیں، جب وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن پر ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو، تو ان کو وہ لے گئے اور ان کو کہتے ہیں کہ معافی تلافی بھی کرا دی، ایف آئی آر کہا کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں اور ہماری ایف آئی آر بھی واپس کر لیں، اور آئندہ ہمارے باپ کی توبہ کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس پر جو ہے وہ آپ کے کسی ملازم پر کوئی آنچ آئے، آپ چاہے جو چاہے ہمارے ساتھ کرتے رہیں، اور لیکن ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور جی ہماری بجلی لوگ کیا کریں جب آپ لوگوں کی یہ سہولت ہی چھین لیں گے، اور ان پر ایک مزید جبر کی کیفیت آ جائے گی، ایک طاقت کی کیفیت آ جائے گی کہ جناب آپ نے یہ جو کیا ہے غلط کیا ہے، تو یہی ہوگا۔ لوگوں کو آخر زندہ تو رہنا ہے، لوگوں کو آخر 2 وقت کی روٹی تو کھانی ہے۔ اگر ان کی بجلی بحال نہیں ہوگی تو وہ کب تک انتظار کریں گے، کیونکہ بجلی تو بحال جنہوں نے کرنی ہے ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، تو ان سے تو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو حوصلہ دیا جائے اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، تاکہ یہ جو بجلی کی ترسیل کا جو ادارہ ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غنڈہ گردی کر رہا ہے، کوئی بدماشی کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے بل وصول کر رہا ہے، زائد بلنگ کر رہا ہے، لوگوں پہ ظاہر ہے لوگوں کا جینا دوبھر کر رہا ہے، تو اس کے خلاف اگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ نہیں، وہ تو اس بجلی والے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے مفادات ہیں۔ ماضی میں آپ کے علم میں کہ ایک
پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہے، جو آج کل پھر گردش کر رہی ہے کہ جناب کے الیکٹرک کو جب یہ KESC تھی، حکومت کی تحویل میں تھی اور اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا، تو پرائیویٹائز کیے جانے کے بعد کن کن سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کے بھانجے، بھتیجوں، صاحبزادوں اور بھائیوں کو جو ہے وہاں کے الیکٹرک میں بڑے بڑے عہدوں پر لاکھوں روپے کی تنخواہوں پر جو ہے وہ ملازمت دی گئی تھی۔ تو یہ تو پورا ایک پیکج تھا، پوری ڈیل تھی، اور سب نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ تو یہ سیاستدان آج اس کی مخالفت کیوں کریں گے؟ کیونکہ انہی سیاستدانوں کے بھانجے، بھتیجوں، بچوں نے، بھائیوں کو جو ہے وہ اسی ڈیل کے نتیجے میں کہ الیکٹرک کو جو پرائیویٹائز کرنے کے نتیجے میں ان کو کک بیکس الگ ملے، اور بعض کو کہا جاتا ہے کہ اب تک مل رہے ہیں، اور ان کے جو بھانجے، بھتیجے، بھائی ہیں وہ وہاں پہ بڑے بڑے عہدوں پر ملازم ہیں، لاکھوں روپے کی ان کو نوکری جو ہے وہ ملازمت ملی ہوئی ہے، اور تمام تر جو وہ مراحت اور سہولتیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ قصہ ہے جناب کہ غریب کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مختلف جو کے الیکٹرک کا ادارہ ہے، وابڈا کا ادارہ ہے، اس میں جو بڑے بڑے افسران ہیں، ان کا ظاہر حکم چلتا ہے، وہ کہیں گے جی اگر آپ ہماری مفت بجلی بند کریں گے تو ہم سب کی بجلی بند کر دیں گے، تو کیا کر لیں گے آپ؟ یعنی جو ادارہ ہے وابڈا کا یا کے الیکٹرک کا، وہ جو کروڑوں یونٹ جو مفت بجلی کے استعمال کر رہا ہے، اگر آپ اس پہ کوئی قدغن لگائیں گے، کوئی کٹ لگائیں گے، تو کہے گا ٹھیک ہے پھر ہم آپ کی بجلی بھی بند کر دیں گے۔ تو وہ بڑے لوگ اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ بھائی اگر ان پہ کٹ لگایا، قدغن لگایا، ان کی بجلی مفت بند کی، تو پھر تو ہم بھی بجلی سے جائیں گے۔ تو اس لیے غریب عوام کی داد رسی کرنے والا کوئی امید جو ہے وہ بڑی کم نظر آتی۔ روپے کی قدر جس تیزی کے ساتھ گھٹ رہی ہے، US ڈالر جو ہے اور دوسری غیر ملکی کرنسی جو ہے جس تیزی کے ساتھ بلندیوں پہ پہنچ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ روپیہ گھٹ کے جس آدمی کی تنخواہ 20,000 تھی وہ اب 7-8 ہزار رہ گئی، روپے کی قیمت ہی گھٹ گئی۔ اور وہ بازار جاتا ہے کوئی چیز لینے، جو 2 روپے کی چیز تھی وہ اب 12 روپے کی ہو گئی، تو وہ اس تنخواہ میں وہ کیسے وہ چیز خریدے گا؟ تو بہت بری صورتحال ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ جناب نگراں وزیر اعظم بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر بڑا چڑھا کر واقعتاً پیش کیا جا رہا ہے یا واقعتاً یہ چھوٹا مسئلہ ہے اور اس کو حکومت جو ہے یا نگراں حکومت جو ہے وہ آسانی سے حل اگر چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا رہا، تو آپ اس کو آسانی سے حل کر دیجئے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ مسئلہ جو زائد بلنگ کا ہے، چونکہ گرمیوں کے جو شدید گرمیوں کے جو مہینے تھے، مئی، جون، جولائی، وہ تو گزر گئے، اس میں جو بل آئے، اگست بھی ٹھنڈا گزرا، ستمبر بھی جو ہے وہ کچھ ٹھنڈا گزر جائے گا، اکتوبر تو پھر باقاعدہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نومبر ٹھنڈا، تو یہ جو زائد بلنگ کا معاملہ ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ تھوڑے دن جو ہے ان کو لالی پاپ دے دو، ہاں جی مسئلہ حل کر رہے ہیں، تو آئندہ جو 1 مہینے کے بل اور کسی طرح لوگ رو پیٹ کے دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، بجلی کا استعمال ذرا کم ہوگا، اور پھر بجلی کے بل جو ہے وہ آٹومیٹک گورنمنٹ کم نہیں کرے گی، حکومت کوئی ریلیف نہیں دے گی، لوگ خود ہی ظاہر ہے کہ جب اتنی گرمی نہیں ہوگی تو اتنے AC نہیں چلیں گے، پنکھے نہیں چلیں گے، بجلی نہیں چلے گی، تو وہ خود ہی جو ہے لوگوں کو ایک ریلیف مل جائے گا۔ تو میرا خیال ہے حکمراں جو ہیں اور جو حکومت چلی گئی ہے وہ بھی یہ پورا پلان، پورے منصوبہ بندی کے ساتھ گئی ہے کہ جناب اگست کے جو ہے مڈ میں جو ہے وہ 12-13 اگست تک جو ہے ہم رخصت ہو جائیں گے، جو تھوڑا بہت اگست کا مہینہ اور ستمبر کا ہوگا یا 1 مہینہ جو ہے وہ نگراں حکومت میں ملبہ ڈال دیں گے، اور اس کے بعد لوگ بیچارے عادی ہو جائیں گے، اور وہ جو پریشر ہے جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اسی طرح جیسے پہلے معاملہ چلتا رہا ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی